नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ा फैसला किया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को किस किस्म की हसास रिपोर्ट्स मिली थी जिन पर वज़ीर आज़म को ये फैसला करना पड़ा। इलेक्शन कमीशन के एक ख़तरनाक फैसले की कहानी क्या है और एक ताकतवर वज़ीर ने प्राइम मिनिस्टर को क्या हसास तरीन पैगाम पहुंचाया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ा फैसला किया और इलेक्शन कमीशन के एक ख़तरनाक फैसले की कहानी क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक ताकतवर वज़ीर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या हसास तरीन पैगाम पहुंचाया। तो मामला ये है कि ये एक ऐसे वज़ीर हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, ताकतवर हलकों के बहुत करीब माने जाते हैं, जिन्हें पाकिस्तान में फैसला साज हलके भी कहते हैं, या आप बराह रास्त ये कह सकते हैं कि पाक फ़ौज के बहुत करीब समझे जाते हैं। बहुत बाखबर वज़ीर हैं और जो कई इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं इस वज़ीर को रिपोर्ट भी करती हैं। ये वज़ीर इस्टेब्लिशमेंट की पल्स पर हाथ भी रखते हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट की नब्ज़ पर हाथ भी रखते हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो अहम तरीन और हसास तरीन नौयत की पैगाम रसानी होती है, ख़ास तौर पर जब बहुत ही पेचीदा मौक़े आएँ या पेचीदा मसाइल दरपेश हों, तो फिर जो अहम तरीन पैगाम रसानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ताकतवर हलकों के साथ करनी होती है, या ताकतवर हलकों ने अगर कोई अहम तरीन पैगाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पहुंचाना होता है, तो उस सूरत में भी इस ताकतवर वज़ीर को एक मैसेंजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह ये जो वज़ीर हैं ये कभी कोई डायरेक्ट पैगाम भी इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचाते हैं और कभी इनडायरेक्ट बयानात के ज़रिए भी, यानी कैमरों के सामने बयानात देकर भी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पैगाम है वो इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचाते हैं। अब चूंकि ये वज़ीर प्राइम मिनिस्टर के भी बहुत करीब हैं और इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब माने जाते हैं, तो इन्होंने अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आप कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक बहुत अहम नौयत का पैगाम पहुंचाया। और इस पैगाम की जो टाइमिंग थी वो बहुत ही अहम थी, बहुत ही कलीदी नौयत की थी, क्योंकि ये पैगाम एक ऐसे वक्त में पहुंचाया गया जब एक नई और हैरान कुन इत्तला बहुत तेज़ी से फैली। और वो इत्तला ये थी कि कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के जो 17 अरकान हैं उनके हवाले से कुछ जो ऐसी रिपोर्ट्स आईं जो हुकूमत के लिए खासी तशवीशनाक साबित हो सकती थीं। और ये जो कौमी असम्बली के 6 अरकान हैं और पंजाब असम्बली के जो 17 अरकान हैं, इनके मुतल्लिक बहुत ही वसूख के साथ ये दावा किया गया कि कौमी असम्बली में अपोजिशन को तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों में से कुल मिलाकर सिर्फ 11 अरकान को तोड़ना था, क्योंकि कौमी असम्बली कुल मिलाकर मखसूस नशिस्तों समेत 342 का ऐवान है। अपोजिशन के पास तकरीबन 160 से 162 अरकान हैं, जबकि हुकूमत के पास तकरीबन 180 के करीब अरकान हैं। और तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवाने के लिए अपोजिशन को 172 अरकान की हमायत दरकार है, और ये 172 अरकान असल में अपोजिशन ने पूरे करने हैं अगर तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवाना है। अब दावा ये किया गया कि अपोजिशन ने हुकूमत के जो 12 अरकान तोड़ने थे, यानी 172 का फिगर पूरा करने के लिए, जिसे मैजिक फिगर कहा जाता है 342 के ऐवान में, तो इन 12 में से 6 अरकान को बाकायदा तोड़ लिया गया है। ये एक नई और हैरान कुन इत्तला आई और एक बहुत बड़ा दावा किया गया, और ये कहा गया कि इन 6 अरकान से ना सिर्फ राब्ता किया गया बल्कि इन 6 अरकान से अपोजिशन रहनुमाओं की बाज़ाब्ता मुलाकातें भी हो गईं, और इन 6 के 6 अरकान ने तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देने की यकीन दहानी करवा दी है। यानी वो तहरीक अदम एतमाद जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ प्लान की जा रही है। और ये नया दावा जो किया गया अपोजिशन की जानिब से,
اور اپوزیشن کے قریبی حلقوں کی جانب سے اس دعوے میں یہ کہا گیا کہ یہ ارکان بظاہر تو تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹس پر کامیاب ہوئے تھے یا تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہو گئے تھے بعد میں الیکشن جیتنے کے بعد، لیکن عملی طور پر اس وقت یہ 6 ارکان جہانگیر ترین گروپ کا حصہ ہیں۔ اب یہ دعویٰ اپنی جگہ، لیکن 2 اہم ترین اور دلچسپ زمینی حقائق کیا ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور مختصراً آپ کو پنجاب اسمبلی کے 17 ارکان کے متعلق نام لے کر جو بہت بڑا دعویٰ کیا گیا اس سے بھی مختصراً آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب یہ نئی اطلاع بھی پھیلائی گئی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیا دعویٰ بھی کیا گیا کہ پنجاب میں بھی تحریک عدم اعتماد لانے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور پنجاب اسمبلی کے 17 ارکان جن کا تعلق حکومت سے ہے ان سے بھی اپوزیشن کی باضابطہ ملاقاتیں ہو گئی ہیں، اور ان 17 ارکان نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دینے کی یقین دہانی کرا دی ہے، اور ان ارکان کے متعلق بھی یہ دعویٰ کیا گیا کہ بظاہر تو یہ حکومت کے ارکان ہیں لیکن ان کا تعلق بھی جہانگیر ترین گروپ سے ہے، اور جہانگیر ترین نے ہی ان کو حکومت میں شامل کروایا تھا 2018 کے الیکشن کے بعد، اور کچھ ارکان ایسے بھی ہیں جو جہانگیر ترین کے جہاز پر سوار ہو کر اسلام آباد پہنچے تھے، اور پھر جہانگیر ترین ان کو بنی گالہ لے کر گئے تھے اور پرائم منسٹر عمران خان سے ان کی ملاقاتیں کروائی تھیں، جس کے بعد وہ تحریک انصاف کا باضابطہ حصہ بن گئے تھے۔ اب یہ جو پوری سچویشن تھی، اس کے بعد ایک اور حیران کن خبر سامنے آئی، اور اس خبر میں یہ دعویٰ کر دیا گیا کہ جہانگیر ترین کو اسٹیبلشمنٹ نے تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر ایکٹیو کیا ہے، یعنی جہانگیر ترین کو جو متحرک کیا گیا ہے یہ طاقتور حلقوں کی جانب سے کیا گیا ہے، اور اپوزیشن لیڈرز کی یعنی فضل الرحمان کی یا شہباز شریف کی جو جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی، جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ شہباز شریف سے کئی گھنٹے طویل ایک خفیہ ملاقات جہانگیر ترین کی ہوئی، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے تازہ ترین اشارے پر ہوئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے اصل میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جہانگیر ترین کو بھی تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا دعویٰ کیا گیا، لیکن یہ دعویٰ اپنی جگہ آپ کو 2 دلچسپ زمینی حقائق جو ہیں ان سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک تو جہانگیر ترین کے پاس پنجاب اسمبلی میں 17 ارکان کا گروپ نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر یہ 12 ارکان کا گروپ ہے، یعنی دعویٰ یہ کیا گیا کہ 17 ارکان ہیں جہانگیر ترین کے پاس پنجاب اسمبلی میں، یہ 17 ارکان نہیں ہیں بلکہ 12 ارکان ہیں۔ اوورآل ان کا گروپ تو بڑا ہے، لیکن عملی طور پر جو ارکان پنجاب اسمبلی ہیں ان کی تعداد 12 ہے۔ دوسرا یہ کہ ہماری اہم حلقوں کے ذرائع سے بات ہوئی، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو کوٹ کیا جا رہا تھا یا جن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ تحریک عدم اعتماد کی حمایت کر رہی ہے، تو ان ذرائع سے جب ہماری بات ہوئی اور ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ نے جہانگیر ترین گروپ کو متحرک کیا ہے، اور کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ نے تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور جس طرح سے مائنس عمران خان فارمولے کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس پر کیا اسٹیبلشمنٹ کسی حتمی فیصلے پر پہنچ چکی ہے؟ تو اس پر ہمارے ذرائع نے ایک بہت دلچسپ اور اہم نقطہ ہمارے سامنے رکھا، اور یہ نقطہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت لاجیکل بھی ہے، بہت مدلل بھی ہے، اور اس نقطے میں بہت جان بھی ہے۔ اور ان ذرائع کا کہنا یہ تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروانا چاہتی تو سب کو معلوم ہے کہ کاف لیگ چودھری پرویز الہی یہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے ہیں، اسی طرح ایم کیو ایم کے متعلق بھی سب کو معلوم ہے کہ ایم کیو ایم بھی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتی ہے، خاص طور پر بلوچستان عوامی پارٹی باپ جو کہ بلوچستان میں سب سے بڑی پارٹی ہے، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہی جماعت کہلاتی ہے، اسی لیے اس کو باپ بھی کہا جاتا ہے، اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ اس تحریک عدم اعتماد کی حمایت کر رہی ہوتی تو پھر یہ تینوں جماعتیں تحریک عدم اعتماد کی حمایت کا کھلے عام سر عام اعلان کر دیتی، اور اگر انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی حمایت کا اعلان نہیں کیا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ تحریک عدم اعتماد کی حمایت نہیں کر رہی، کیونکہ بلوچستان عوامی پارٹی نے
اب پہلی مرتبہ کیمروں کے سامنے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے تھے، حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ چودھری پرویز الہی نے بھی یہ اعلان کر دیا، مونس الہی نے بھی کیمروں کے سامنے پرائم منسٹر عمران خان کے سامنے ایک تقریب میں یہ اعلان کر دیا کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ 5 سال تک جو اپنا معاہدہ ہے اس کو پورا کریں گے اور بالکل بھی تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے۔ تو جب اپوزیشن ملاقاتیں تو کر رہی ہے جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں، لیکن کاف لیگ، ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی جو اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں ہیں، وہ اگر تحریک عدم اعتماد کی حمایت نہیں کر رہی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کو چوتھی جگہ جا کر ایکٹیویٹ کیا جائے اور جہانگیر ترین سے کہا جائے کہ آپ اپنے ارکان کو استعمال کریں اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروانے کے لیے۔ اور جو 6 ارکان ہیں جہانگیر ترین گروپ کے پاس اس وقت قومی اسمبلی میں، اگر وہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے بھی دیں تو تب بھی یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اپوزیشن کو 12 ارکان کی ضرورت ہے۔ اس نے حکومتی صفوں میں سے اور حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہاں سے 12 ارکان توڑنے ہیں۔ تو یہ جو 6 ارکان ہیں جہانگیر ترین کے، ان کے متعلق جو دعویٰ کیا گیا، ہمارے ذرائع کے مطابق یہ دعویٰ بھی مکمل طور پر بے بنیاد ہے، اور اگر یہ دعویٰ ایک لمحے کے لیے فرض بھی کر لیں کہ یہ درست بھی ہو تو تب بھی یہ تحریک عدم اعتماد ان 6 ارکان کے ذریعے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اب اس پوری صورتحال میں ایک اہم ترین اور باخبر وزیر یعنی وزیر داخلہ شیخ رشید نے پرائم منسٹر عمران خان کو ایک بہت ہی حساس نوعیت کا پیغام پہنچایا ہے۔ یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہے اور اس لیے بہت اہم ہے یہ پیغام کہ اس وقت جو افواہ ساز فیکٹریاں ہیں اور اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں جس قسم کی اطلاعات گردش کر رہی ہیں، اس سے ایک کنفیوژن کی صورتحال بھی پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میاں نواز شریف کی نئی تجاویز کے اوپر کوئی اتفاق رائے بھی پیدا ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے ایاز صادق نے لندن میں جا کر میاں نواز شریف سے ملاقات کر کے کوئی حتمی جو تجاویز ہیں ان پر ڈسکشن بھی کر لی ہے، اور اب فروری کا آخری ہفتہ یا مارچ کا جو پہلا ہفتہ ہے یہ ہفتہ فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اب شیخ رشید احمد ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے رابطہ کیا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو یہ پیغام دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کسی قسم کی بدگمانی نہ رکھی جائے، اور جو وزراء ہیں ان سے بھی کہا جائے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق سخت قسم کے بیانات نہ دیں، کیونکہ اس وقت جو اپوزیشن تاثر دے رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے ہے، اور اپوزیشن کے جو قریبی صحافی ہیں اور جو قریبی دانشور ہیں وہ بار بار یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے مائنس عمران خان فارمولے پر کوئی اتفاق کر لیا ہے۔ تو یہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ سول اور ملٹری قیادت کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں، اور وزیراعظم اور وزراء شاید اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بیان دے دیں یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی اقدام اٹھا لیں، اور اس سے دونوں طرف بدگمانیاں اور غلط فہمیاں بڑھ جائیں۔ اور اس لیے پرائم منسٹر عمران خان کو شیخ رشید نے یہ مشورہ دیا کہ یہ جو افواہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اس معاملے پر آپ اپنے کان مکمل طور پر بند کر لیں اور یہ تسلی کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک ادارے کے طور پر منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے الیکشن کمیشن کے متعلق کیا اہم ترین فیصلہ کیا ہے، یعنی وہ الیکشن کمیشن جو اپوزیشن کے ساتھ مل کر ایک آزاد آئینی ادارے کے طور پر نہیں بلکہ اپوزیشن کی ایک پارٹی بن کر مسلسل حکومت کے خلاف فیصلے دے رہا ہے، اور ہر فورم پر اس نے حکومت کی مخالفت کی ہے اور اپوزیشن کا ساتھ دینے کی کوشش کی ہے، اور اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے الیکشن کمیشن اپوزیشن کی کوئی پارٹی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں میں الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے خلاف 3 خوفناک فیصلے دیے۔ پرائم منسٹر عمران خان کو ان فیصلوں پر بڑا کنسرن بھی تھا، اور ایک اجلاس کو بھی چیئر کیا پرائم منسٹر عمران خان نے الیکشن کمیشن کا جس طرح کا کنڈکٹ رہا ہے اور جس طرح سے الیکشن کمیشن یک طرفہ طور پر تحریک انصاف کے رہنماؤں اور تحریک انصاف کے وزراء کے خلاف کارروائی کرتا رہا ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے پہلے تو پی ٹی آئی کے ایک صوبائی وزیر کو نااہل کر دیا، اور اتنے کمزور گراؤنڈز کے اوپر نااہل کر دیا کہ یہ نااہلی اسلام آباد ہائی کورٹ سے چند دنوں کے اندر اڑا کر رکھ دی گئی۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور کے بھائی کو نااہل کر دیا،
یہ پٹیشن بھی جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی تو وہاں بھی پتہ چلا کہ اتنے کمزور گراؤنڈز کے اوپر الیکشن کمیشن نے نااہلی کی تھی یہ کہ اس نااہلی کو بھی معطل کر دیا گیا، اور پھر فیصل ووڈا کو الیکشن کمیشن نے تاحیات نااہل کر دیا۔ لیکن اپوزیشن کا معاملہ ہو اسی قسم کا تو اس پر الیکشن کمیشن کا رویہ بڑا نرم ہوتا ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان کو ایک اجلاس میں الیکشن کمیشن کے اس جارحانہ رویے اور یک طرفہ فیصلوں کے متعلق ایک بڑی ڈیٹیلڈ بریفنگ بھی دی گئی۔ اب چونکہ الیکشن کمیشن ہیلوں بہانوں سے بار بار تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، تحریک انصاف کے جو وزراء ہیں، ان کو ہٹ کر رہا تھا، تو پرائم منسٹر عمران خان نے الٹیمیٹلی ایک نیا آرڈیننس لانے کا فیصلہ کیا، اور اس آرڈیننس کے لیے ہنگامی طور پر سرکولیشن سمری کی منظوری لی گئی، یعنی کابینہ سے سرکولیشن سمری کی منظوری لی گئی۔ اور سرکولیشن سمری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی معاملے پر ہنگامی طور پر کابینہ کی منظوری لینی ہو اور آپ کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ کابینہ کا اجلاس بلایا جائے، یعنی تمام وزراء کو اسمبل کرنے کا، تمام وزراء کو میٹنگ میں اکٹھے کرنے کا وقت نہ ہو، تو اس وقت سرکولیشن سمری کے ذریعے کسی اہم معاملے پر منظوری لی جاتی ہے، اور جہاں جہاں جو وزراء موجود ہوتے ہیں اس سمری کو وہاں پہنچایا جاتا ہے، اور وہاں ان سے سمری پر دستخط کروا لیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو آرڈیننس پرائم منسٹر عمران خان نے لانے کا فیصلہ کیا، اس کی سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری لی گئی۔ اب اس سمری کو جو منظور کیا گیا ہے، اس کے بعد ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا جائے گا۔ یہ باضابطہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، اس کی توثیق بھی کر دی گئی ہے، اور اس آرڈیننس کے تحت اب وفاقی وزراء اور جو حکومتی عہدیدار ہیں وہ باضابطہ طور پر انتخابی مہم میں حصہ لے سکیں گے، انتخابی مہم چلا سکیں گے۔ اس بنیاد پر ان کو جرمانے نہیں ہو سکیں گے، ان کو نااہل نہیں کیا جا سکے گا۔ اس سے پہلے وزراء اور ارکان پارلیمنٹ پر انتخابی مہم چلانے پر پابندی تھی، اور اسی ایشو پر تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن کے یک طرفہ اور بڑی خطرناک نوعیت کے فیصلے بھی آ رہے تھے۔ لیکن اب الیکشن کمیشن کا یہ جو متنازع کوڈ آف کنڈکٹ تھا، جس کو تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا، اس کو اڑا دیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ریزرویشنز ہوں گی، لیکن اب اس معاملے پر صدارتی آرڈیننس آ رہا ہے، اور یہ فیصلہ اس لیے بہت اہم ہے کہ پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخابات کا مارکا ہونے والا ہے، اور خدشہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن اسی کوڈ آف کنڈکٹ کی آڑ میں صرف تحریک انصاف کو ہی نشانہ بنائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔